बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 17 मार्च का ये बड़ा अहम वीलॉग है। इसमें इमरान खान से आज मुशावरत में जो अहम मुलाकात है, अडयाला जेल में क्या दरवाजे खुलेंगे या नहीं, कौन जाएगा इमरान खान से मुलाकात करने, इजलास इंतहाई अहम हो चुका है। तहरीक इंसाफ के लिए मुलाकात क्यों इतनी अहम है, 14 नाम जो दिए गए, क्या वो दबाव में दिए गए हैं या हिकमत अमली है, किसने मुंतखब किए, क्या ये माइनस इमरान खान का मनसूबा है या तहरीक इंसाफ का ये फैसला मुल्क के मुफाद में है। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी की सूरत हाल बदतर होती जा रही है, उलमाए कराम पर एक ताज़ा तरीन अभी एक और हमला पेशावर में शहादत होगी। KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है और हुकूमत और रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहे हैं। ईद के बाद ऑपरेशन की तैयारियां हैं या नहीं, और उलमाए कराम के खिलाफ नून लीग का प्रोपेगेंडा मुहिम क्यों निशाना बनाया जा रहा है उलमा को, इस मुहिम के पीछे क्या मकासद हैं, और सहाफ़ी अहमद नूरानी की नई इन्वेस्टिगेशन आर्मी चीफ के ख़ानदान पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का क्या रद्द अमल होगा, और आइंदा आने वाली जो सियासी पेशरफ्त है वो क्या होगी, खान के बगैर क्या तहरीक इंसाफ फैसले कर रही है, अपोजिशन का आइंदा लाए अमल सियासी इस्तेहकाम मुमकिन होगा या मज़ीद इंतशार होगा, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। लेकिन सबसे पहले तफसील अगर शुरू करूँ, कल का गैर मामूली इजलास, सियासी जमातों को, पार्लियामेंटेरियंस को सिर्फ बुलाया गया। सेनेट में, कौमी असम्बली में आम तातील है, सर्विसेज चीफ सारे मौजूद होंगे। सियासी गुफ्तगू कल मना है, सिर्फ दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग होगी। और इस गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों को हुक्म दिया गया, सब ने मौजूद होना है, और सेनेट और पार्लियामेंट में इनकी हाज़िरी लाजमी है। अब तहरीक इंसाफ को बाकायदा पैगाम दिया गया कि कोई शोर शराबा एहतजाज इसकी इजाज़त नहीं होगी। अब ये इजलास क्या एक सियासी चाल है कि दहशतगर्दी पर हुकूमत की संजीदगी अगर आप देखें तो जब तक इमरान खान मौजूद ना हो कोई भी इस इजलास को संजीदगी से लेने पर तैयार नहीं। ये APC के मुतबादल इजलास बुलाया गया ताकि माइनस इमरान खान किया जाए, और ये इस हद तक चलेगा कि ऑल पार्टीज़ की बजाय 2 ऐवानों का इजलास बुला लिया। आमतौर पर APC होती है। अब तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती के इस इजलास में शिरकत के लिए एयाज सादिक ने नाम मांगे, 14 रुकनी नाम इन्होंने दे दिए। कल 11 बजे इजलास होना है। आमिर डोगर साहब चीफ विप के दस्तखत से उमर अयूब, गौहर अली खान, असद कैसर, जरताज गुल, साहबजादा हामिद, आमिर डोगर साहब का अपना नाम भी है, बशीर खान बस्ती खेल, और अली मोहम्मद ख़ान है, इसमें ज़ुबैर ख़ान है, शिबली फराज हैं जो अपोजिशन लीडर भी हैं, सैयद अली ज़फ़र है, डॉक्टर महमद हमायूं, सेनेटर ओन अब्बास, चारों सेनेटर, और बाकी तमाम की तमाम लीडरशिप कल के इजलास में जाने पर मुत्तफ़िक थी। मज़े की आपको बात हूँ, ये जाफ़र एक्सप्रेस के मामले पर और ईद के बाद ऑपरेशन के मामलात पर यह बड़ा अहम इजलास है। और इससे पहले जो तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी इजलास है, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, इसमें तकरीबन 90 के करीब पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ के लोग हैं, और सिवाय जुनैद अकबर और लतीफ़ चित्राली के, इन 2 लोगों को छोड़ के सब के सब मुत्तफ़िक थे कि हमें कल के इजलास में जाना चाहिए। अब ज़ाहिर है सारे मुहब्बे वतन है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन जिस बंदे के नाम पर पार्लियामेंट में आए हैं उससे पूछना इनका फ़र्ज़ था, इजलास में जाना भी इनका फ़र्ज़ है, याद रखें। लेकिन इजाज़त लेकर साहबजादा हामिद रज़ा का भी बयान में देख रहा था कि किसी ऑपरेशन की मंजूरी नहीं देंगे जब तक खान से मुशावरत ना हो। लेकिन तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी जमात, इतनी बड़ी ताकत रखने वाली, अपनी बात ना मनवा सके, ये इनकी बहुत बड़ी नाकामी है। पार्लियामेंट में मेरे ख्याल में बैठने का हकीकत में कोई फ़ायदा भी नहीं। इस तरह लोग इन्हें बाइकआउट करने का नहीं कह रहे थे इजलास का, सिर्फ इमरान खान से मुशावरत का कह रहे थे, क्योंकि खान की अदम मौजूदगी में अगर मुशावरत के बगैर कोई फ़ैसला हो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी का और तहरीक इंसाफ से उस पर मोहर लगवाई जाए तो फिर इसे इनकी हमायत समझा जाएगा। ये अगर इतना संजीदा मामला है देखें तो मुलाकात इमरान खान की करवा देते, मीटिंग करवा देते, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था। अभी 5 दिन पहले इस्टेब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ ने बातचीत की मंजूरी दी, बैकडोर बातचीत शुरू भी होगी, वो मैंने आपको वीलॉग उसमें बताया था तफसील से। और आप देखें 22 अगस्त को हुकूमत ने जब एहतजाज मनसूख करवाना था, अडयाला जेल के दरवाजे खुलवा लिए थे, 7 बजे आज़म स्वाति को सोए हुए जगा कर भेज दिया था अडयाला जेल में। तो ये अगर इतना बड़ा कौमी इशू उनके लिए इतना अहम था तो फिर इमरान खान से इजाज़त लेना क्या मुश्किल था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखें खान के बगैर इस इजलास की कोई अहमियत नहीं है, ये याद रखें। अब इमरान खान से अगर ये इजाज़त मांगते तो इमरान खान 100% इन्हें इसकी शिरकत की इजाज़त देते। अभी साफ़ी हैं पिशार राजा साहब, उन्होंने कन्फर्म किया कि आज रात अडयाला के दरवाजे खोले जाएंगे, कि मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को ये पैगाम भेजा कि हम आपकी आज रात मुलाकात करवा देंगे ताकि आप इमरान खान से इजाज़त लें। सियासी कमेटी का जो नाम आए हैं 14 नाम, ये इन्होंने इसीलिए पहले दे दिए कि मुलाकात अब चूँकि मंगल के दिन वैसे ही होती है, लेकिन आज रात मुलाकात करवा के इजाज़त ली जाएगी। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और जो सोशल मीडिया पर इस वक्त दबाव आ रहा है, देखें इसमें अभी इसकी वजह भी है, क्योंकि परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सरदार एजाज इसहाक ने एक रुकनी अदालती कमीशन सकीना बंगी साहबा को भेजा मुलाकात के लिए, और वो मुलाकात नहीं होने दी गई।
اس کے علاوہ جو جمعرات کی عمران خان کی ملاقات ہے وہ بھی بند کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ڈوگر کی عدالت میں تمام درخواستوں کو جمع کر کے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی اس پہ ایک نیا فیصلہ جاری کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ اب اگر تحریک انصاف کے لوگ پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں چلے جائیں گے تو پھر ان کی کریڈیبلٹی عوام کے سامنے ختم ہو جائے گی، اور یہ حقیقی معنوں میں دیکھیں مائنس عمران خان کا جو اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ ہم جو واردات کرنا چاہیں خان کے بغیر ہم کریں، خان کے بغیر ہم فیصلے کروائیں۔ اگر تحریک انصاف یہ فیصلے کرتی ہے، دیکھیں اس معاملے کی نزاکت کا انہیں بڑی اچھی طرح علم ہے، اور اگر عمران خان صاحب سے یہ ملاقات ہو جاتی، عمران خان اجازت دے دیتے، پھر تو سیاسی کمیٹی کے تمام معاملات درست ہیں۔ اگر آج ان کی رات کو ہو جاتی ہے ملاقات پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اگر یہ آج رات ملاقات نہیں ہوتی اور کل یہ اجلاس میں شرکت کرتے ہیں تو پھر ان کی عوامی اعتماد میں بہت بڑی کمی آئے گی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش ہے۔ بیرسٹر گور، شیخ وقاص، صاحبزادہ حامد سب سے سامنے سوال رکھا کہ یہ خبریں جو سویت گردش میں کیا حقیقت ہے، لیکن ان کی طرف سے مجھے کوئی جواب نہیں آیا۔ جنید اکبر صاحب نے کچھ تصدیق کی، کچھ تردید کی۔ بہرحال ایک رات کی بات ہے، ابھی معاملہ کھل جائے گا، کل تک آپ کے سامنے اطلاعات آ جائیں گی۔ دیکھیں عمران خان نے تو ہمیشہ ملکی مفاد کے لیے اپنی سیاست میں قربانیاں دیں، سخت ترین مخالفین کے ساتھ بھی خان بیٹھا، محب وطن پاکستانی، سچا پاکستانی۔ آج لوگ اگر عمران خان کو قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی زیادہ مقبول کہنا تو اس کی وجوہات ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح پر بھی اس طرح کے مظالم نہیں ہوئے جو عمران خان پر ہو رہے ہیں۔ انگریز بھی اتنی غیرت رکھتا تھا کہ قائد اعظم کی بیوی، اس کی بیٹی، ان کی بہن پر اس جیل میں نہیں ڈالا۔ یہ بعد میں جنرل ایوب نے وارداتیں کی قائد اعظم کی دنیا سے جانے کے بعد، لیکن عمران خان کو دشمن بھی بد نسل ملے۔ اب خان کی پاکستان سے محبت کی تو مثال ہے، دیکھیں 2014 میں خان پوزیشن میں تھا، بلیک میل کر سکتا تھا نواز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، لیکن پھر بھی اختلافات کے بعد بیٹھ گیا۔ APC میں شرکت کی، نیشنل ایکشن پلان کے لیے ملٹری عدالتوں کی بھی حمایت کی۔ 2017 میں ڈان لیگز کا معاملہ تھا، خان کی نواز شریف کی حکومت سے سخت موقف تھا، اور فوج اور حکومت کی اس وقت سخت کشیدگی تھی۔ عمران خان چاہتا تو اس وقت بھی ایسی مہم چلا دیتا کہ جو اداروں میں مزید ٹکراؤ، لیکن عمران خان نے نہیں کیا ایسا۔ بلکہ 2019 میں جب مولانا فضل الرحمان دھرنا دینے آئے اس وقت بھی عمران خان کی وہ حکومت گرانے آئے تھے، لیکن عمران خان نے وزراء کو مذاکرات کے لیے بھیجا، ان کے لیے ماحول بنایا۔ 2022 میں حکومت جب گرائی گئی، انتخابات کی تاریخ کا معاملہ تھا، تو عمران خان شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بھیجی تھی انہوں نے۔ تو ملکی استحکام کے لیے عمران خان ہمیشہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جنرل باجوہ پر شدید تنقید خان نے کی، لیکن جب باجوہ نے ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے افغانستان میں امن سے مذاکرات کی بات کی یا کوئی اور معاملہ تھا، عمران خان نے تعاون کیا ان کے ساتھ، جس پر آج بھی الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان ان لوگوں کو لے کر آیا۔ اسی طرح ماضی میں کاف لیگ کے ساتھ، MQ کے ساتھ، بلکہ باپ پارٹی کے ساتھ، جو بلوچستان کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے خان کو کہا کہ یہ بلوچستان کے مسائل حل کریں گے، فوجی قیادت نے بتایا، عمران خان نے کہا ٹھیک ہے انہیں شامل کریں حکومت میں۔ تو یہ سارے اپنے عمران خان نے سیاست کو قربان کیا تھا ان کے لیے۔ بلکہ IMF کا وفد جب بنی گالا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے گھر، تو اس وقت بھی خان کے ورکرز جیل میں تھے، گھر پر حملہ ہو چکا تھا، قید و بند کا معاملہ تھا، ذل شاہ کی شہادت ہو، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے IMF کے وفد کو بغیر کوئی شرط رکھے دستخط کر دیے تھے۔ حالانکہ یہی معاملہ جب ان لوگوں کی باری آئی، بلاول کی، نواز شریف کی، یہ FATF میں گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں نام جا رہا تھا، تو یہ سب لوگ واک آؤٹ کر کے اٹھ کے چلے گئے، انہیں ملکی مفاد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو تحریک انصاف کی قیادت کے پاس تو یہ دیکھیں موقع تھا کہ یہ بھی آج سینیٹر اعجاز چودھری کا نام شامل کروا سکتے تھے، جو ان کے کل 5-6 لوگ پکڑے گئے انہیں رہا کروا سکتے تھے، عمران خان سے ملاقاتوں پر ایک باقاعدہ گارنٹی لے سکتے تھے، ایک میکنزم بنا سکتے تھے، جو لوگ 26 نومبر میں گرفتار رہا نہیں اور ان کو رہا کروا سکتے تھے، بہت کچھ کروا سکتے تھے، یہ پاور میں۔ تو ان حالات میں اگر یہ مذاکرات اس طرح کے اجلاس ہوتے ہیں تو ان مذاکرات کو، ان اجلاس کو کوئی سیریس نہیں لے گا۔ یہ اجلاس اس لحاظ سے اہم ضرور ہے کہ عید کے بعد جو خیبر پختونخوا میں آپریشن کا معاملہ ہے وہ ظاہر ہے اس پہ بات ہوگی، اور اس پہ تو صاحبزادہ حامد نے کہا کہ تحریک انصاف تیار نہیں ہوگی اور ہو بھی نہیں سکتے، کوئی عوامی حمایت نہیں ہے، خان کی اجازت چاہیے۔ اب یہ صرف اگر بریفنگ یا معلومات دیں گی ماضی کی طرح تو وہ شاید قابل قبول ہیں، اور تحریک انصاف پر پھر الزام یہ بھی نہ لگے جی قومی سلامتی کے فیصلوں میں نہیں آئے، محب وطن نہیں ہے۔ اور ابھی نے ڈر بھی ویسے دیکھا جائے تحریک انصاف کے پارلیمنٹ کے لوگوں کو یہی ہے کہ ان کے اوپر الزام لگ جاتا ہے فوراً کہ جی ان کی یہ محب وطن، یہ دہشت گرد ہے، اور جس طرح بھی افغانستان کے معاملے پر الزام لگا یہ لوگ لے کر آئے۔ لیکن انہیں سوچنا چاہیے تھا کل اگر یہ باہر آ کر بتائیں گے خان کی اجازت کے بغیر کہ یہ معاملات ہوئے، تو پھر بہت سی چیزیں اس میں آپ کو پتہ ہے گڑ مگڑ ہو جائیں گی۔ اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تو دیکھیں حالات یہ ہیں کہ جو علیحدگی کی باتیں ہم وہاں سنا کرتے تھے فیصل آباد اور پنجاب میں آ گئی ہیں۔ وزیرستان اور ٹانک میں تو اس وقت باقاعدہ کرفیو لگا ہے، وہ لوگ تو عادی ہو چکے ہیں، لیکن 24 گھنٹوں میں جو 72 کے قریب اب اس وقت حملے ہو چکے ہیں۔ ابھی جمعیت علماء اسلام کے تیسرے عالم جو ہے، معروف عالم دین ہے مولانا قاضی ظہور احمد صاحب، انہیں پشاور میں علاقے ان کے احمد خیل میں وہاں نامعلوم لوگوں نے شہید کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے مذمت کی
اور یہ مولانا صاحب کو پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں، ایک تسلسل ہے. یہ JUIF کے تیسرے بڑے عالم ہیں جو 72 گھنٹوں میں شہید ہوئے. تو ملک میں اس وقت عالم دین کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں اور اوپر سے ان کے خلاف پروپیگنڈے بھی جاری ہیں. ایک طرف دیکھیں ظلم و ستم کا بازار ہے اور دوسری طرف ان کا پروپیگنڈا ہے. خواجہ آصف نے پاکستان کے سب سے جید ممتاز عالم مولانا طارق جمیل صاحب پر جو حملہ کیا کردار کشی کا، حالانکہ خواجہ صاحب کا اپنا کردار ساری دنیا جانتی ہے، ان کی چال ڈھال سے لیکن ان کی زبان تک، ان کا ہر عمل منافقت کا ایک بڑا لیول ہے. الیکشن انہوں نے 2 دفعہ عوام کے سامنے دن دہاڑے لوٹا. یہ مولانا طارق جمیل کے بارے میں ہرزہ سرائی کر رہے تھے. آج یہ بھول گئے کہ مولانا طارق جمیل صاحب وہ ہیں کہ جنہیں نواز شریف صاحب اپنی زوجہ کلثوم نواز مرحومہ کے لیے بخشش کے لیے خصوصی طور پر گاڑی ڈرائیو کر کے پہلے جنازے کے لیے لائے، پھر ان سے باقاعدہ دعا کروایا کرتے تھے. جس طرح طاہر القادری صاحب کے لیے میاں صاحب دیگ میں سے بوٹیاں ڈھونڈ کر نکالا کرتے تھے. تو یہ ان کا ایک معیار تھا. اب انہوں نے ایک معیار کیا رکھا ہے کہ عمران خان کے حق میں جو بات کرے وہ ان کا مخالف. طارق جمیل صاحب نے ابھی عمران خان کے لیے جو باتیں کی انہیں سخت ناگوار گزری، انہیں بڑی تکلیف ہوئی. مولانا نے یہی کہا کہ عمران خان نے تاریخ بنا دی، عمران خان کو شاباش دیتا ہوں. وہ میاں صاحب کو برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ تو بھاگ گئے تھے جیل سے. انہوں نے خواجہ آصف کو کھلا چھوڑ دیا. اب مولانا صاحب ان عالم دین میں سے ہیں جنہوں نے کھل کر عدت کیس پر بیانات دیے ہیں کہ عورت کی گواہی کو تسلیم کیا جاتا ہے اور کسی کی گواہی نہیں مانی جاتی. پھر انہوں نے عمران خان کی دیانتداری کی بھی گواہی دی ہے کہ ساری جائیداد وہ شوکت خانم کو دے چکے ہیں. انہوں نے کیا ایک گھڑی پہ کرپشن کرنی ہے. یہ میاں صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی. ان کے لیے تو آج تک گھر والے نہیں بولے، ان کے بچے خود اپنے آپ کو سسٹم سے علیحدہ کرتے تھے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، جائیدادوں کو نہیں مانتے تھے. پہلے بیٹے کی کمپنی میں نوکری کرتے رہے، آج کل بیٹی کی کمپنی میں کمیٹی میں چیئرمین لگ گئے ہیں. تو یہ انہیں منافقت چھوڑنی پڑے گی. اور یہ منافقت ایسی ایسے 2 خبریں میں دیکھ رہا تھا. ایک دفتر خارجہ نے کہا جی کشمیر میں جو ہو رہا ہے بھارت مظالم کو دنیا سے چھپا نہیں سکتا. دوسرا عالیہ حمزہ بھی گجرانوالہ وہ عمران صادق کے گھر دعا کرنے گئی، پولیس نے علاقہ بھی گھیر لیا، کیمرے بھی چھین لیے، بات بھی نہیں کرنے دی. تو ان کی منافقت پکڑی جاتی ہے ہر جگہ. اور ویسے SIFC کا بھی اجلاس بھی ہو رہا ہے 13واں سرمایہ کاری کے لیے اعلیٰ سطح کا بڑا اجلاس ہے کہ جی سرمایہ کاری لائے کیسے جائے. اور حالت سرمایہ کاری کی یہ ہوگی کہ چین اور عرب امارات سب سے قریبی دوست ممالک ہیں، انہوں نے ہر قسم کا غیر ملکی فنڈ دینے سے انکار کر دیا. وہ ML1 پروجیکٹ انہوں نے اس سے بھی کہہ دیا ہم نہیں دے سکتے بھائی. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے ذرائع سے بنائیں گے. کون سے ذرائع سے بنائیں گے؟ جنٹری بیچ کے وہ جو ذرائع وہ جو لے کر آ رہا تھا، یا قطری شیخوں کے بھیجے ہوئے خطوط بیچ کر. خیر یہ نیف عباسی نے نہیں بتایا. اگلا جو معاملہ بڑا اہم ہے وہ پاکستان میں انویسٹیگیشن صحافت. ماضی میں دیکھیں صحافی ہیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں. ویسے تو ارشد شریف کے بعد کوئی ایسا نام پاکستان میں رہا ہی نہیں، سب کو خبریں ہی فیڈ کی جاتی. عمر چیمہ نے 2019 میں ایک سٹوری اپنی طرف سے بڑی سٹوری جی، عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کرپشن کی فائل تیار ہے. وہ اس وقت کے DG ISI جو عاصم منیر صاحب تھے وہ ان کے حوالے سے کہ جی عمران خان کو دکھائی، اس وجہ سے انہیں عہدے سے ہٹا دیا. وہ فائل کہاں گئی کسی کو کوئی پتہ نہیں، کسی عدالت میں جمع ہوئی، کسی جگہ کیس بنا، کوئی مقدمہ بنا، کوئی اطلاع اس کی دوبارہ نہیں آئی. البتہ دوسرے جو جرنلسٹ ہیں احمد نورانی صاحب جو فیکٹ فوکس کے نام سے ان کی بڑی تہلکہ خیز قسم ویب سائٹ ہے، انہوں نے جنرل باجوہ کی کرپشن پر پوری ایک تفصیل سے ڈاکومنٹری اور نواں فیکٹ فوکس پہ تفصیلات دے دی. ابھی ان پر غداری کے مقدمات ہیں، ریاست کے حالیہ دنوں میں غداری کے مقدمات ہیں. ان پر یہ بھی الزامات بہت سارے لگیں کہ یہ اداروں کے آرمی چیف کے خلاف منفی مہم چلاتے ہیں، دشمن قوتوں کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور نون لیگ کے صحافی تو ان پر بڑے سخت الزامات لگاتے ہیں. آج جو فیکٹ فوکس ویب سائٹ پر انہوں نے موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے خطرناک معلومات شائع کر دی، اور یہ بھی ان کے خاندان کے حوالے سے انہوں نے کی ہیں، اور 2 صاحبزادیوں کا ذکر کر دیا، ان کے نام اور تصاویر بھی لگا دی کہ شادی شدہ ہے، ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ کہاں سے آئے، یہ کفالت میں بھی نہیں ہے، سفارتی پاسپورٹ کیسے حاصل کیے. پھر انہوں نے آرمی چیف کے چچا پر الزام لگا دیا، بابر علی شاہ پر، کہ یہ 2023 میں تقرریاں کرتے ہیں. احد چیمہ کے شہباز شریف کے ساتھ مشیر تھے، ان کے ساتھ مل کے تمام ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملات دیکھتے تھے. پھر انہوں نے DG FIA جو احمد اسحاق جہانگیر صاحب ہیں ان پہ الزام لگا دیا کہ جی انہیں تمغہ دلوانے میں، ٹرانسفر کرانے میں، سارے معاملات میں وہ شامل ہیں. پھر انہوں نے آرمی چیف کے کزن خاتون ان پر الزام لگا دیا کہ جی وہ ایک بڑے اعلیٰ عہدے پر تعینات ہوئیں اور اثر و رسوخ کی وجہ سے. پھر انہوں نے محسن نقوی پر الزام لگایا کہ یہ بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، وزیر داخلہ ہیں، کرکٹ بورڈ چیئرمین ہیں، سینیٹر ہیں، نگران وزیر اعلیٰ بھی رہے، اور یہ بڑے قریبی رشتہ دار ہیں آرمی چیف کے. انہوں نے بہت سارے الزامات لگا کے دھڑا دھڑ فیکٹ فوکس پہ ڈال بھی دیے کہ میرٹ کی یہ دھجیاں بکھیری گئیں، اعلیٰ عہدے بانٹے گئے. اور میرے خیال میں اب ان پر شاید ایک اور غداری کا مقدمہ بنے گا، یا DG SPR صاحب کو ضرور سٹیٹمنٹ آنی چاہیے، عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ احمد نورانی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا ریبٹل دیں کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا، رد عمل کیا ہے ان کا. ایسی کوئی بات بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں سب لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہترین شریف نیک لوگ ہیں، وہ ایسا کام نہیں کر سکتے. یہ احمد نورانی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے اوپر کیس کرنا چاہیے ان کو، تو وہ کریں گے بھی شاید. تو اس کے علاوہ کچھ اور بھی خبریں ہیں لیکن وہ اگلے انٹرویو تک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.